बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन हूँ और पिछले 10-12 दिन से आपसे कोई रब्ता हो नहीं सका यूट्यूब के ज़रिए, क्योंकि मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, अभी भी अमेरिका से आपसे मुखातिब हूँ। और क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, इस वजह से वीलॉग्स बनाना और उनको अपलोड करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, तो लिहाजा जो रब्ता आपसे पिछले 10-12 दिन में नहीं हो सका उसके लिए माज़रत। लेकिन मैंने फ़ैसला किया कि आज से मैं अपने व्यूअर्स के साथ भरपूर तरीके से दोबारा रब्ता बहाल करूँगा और पाकिस्तान में होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं सियासी व गैर सियासी, उसके ऊपर उनको अपडेट करता रहूँगा। पिछले 10-12 दिन में पाकिस्तान में बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, सबके ऊपर तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन सर्टनली जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं उस पर आज के वीलॉग में बात करूँगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पिछले 10-1 दिन में जो मैं पाकिस्तान से बाहर वक्त गुजारा है, इसमें जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो मैंने सर्टनली देखा है, जो मुशाहिदात हैं मेरे, और जिस तरह से पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान को देखा जा रहा है और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान की सियासत को किस तरह से देख रहे हैं, क्या राय रखते हैं, क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं, ये सारी बातें जो है मैं अपने मुशाहिदात आप तक पहुंचाता रहूँगा अपने वीलॉग्स के ज़रिए। बहुत बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ अभी मेरा रब्ता या इंटरेक्शन तो नहीं हो सका है, लेकिन जितना हो सका है उसमें लोगों ने जो कुछ बातें मेरी से की हैं उसका कुछ निचोड़ आप तक पेश करूँगा और आने वाले वीलॉग्स में भी करता रहूँगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान में होने वाली अहम डेवलपमेंट्स में पिछले कुछ दिनों में, जिनमें मेरी नज़र में जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी है। जिस दिन उनकी बाजियाबी हुई थी, मैंने उसी दिन ट्वीट किया था और ख़ुशी का इजहार किया था और उनके लिए और उनके घर वालों के लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं का इजहार भी किया था। फिर अगले रोज़ मैंने उनकी फ़ैमिली से रब्ता किया ताकि मेरी इमरान रियाज साहब से भी बात हो सके, लेकिन मुझे बताया गया कि उनकी तबीयत क्योंकि ठीक नहीं है, बोलने में उन्हें बहुत दुश्वारी है और उस वक्त वो सर्टनली रेस्ट भी कर रहे थे। तो उनके भाई से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि एहतिशाम भाई, मैं आपका पैगाम, आपकी दुआएं, आपकी नेक तमन्नाएं इमरान रियाज साहब तक पहुंचा दूंगा। तो आई होप वो पहुंच चुकी होंगी। अगर मैं पाकिस्तान में होता तो सर्टनली उनसे मिलने के लिए उनके घर जाता, लेकिन क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँ नहीं तो इस वजह से मुलाकात हो नहीं सकी। अब बात यह है कि उनकी बाजियाबी तो हो गई है, जो कि एक बहुत मस्बत डेवलपमेंट है, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिन पर आने वाले दिनों में बात होगी और जो हॉन्ट करते रहेंगे पाकिस्तान के सिस्टम को। मिसाल के तौर पे ये जो बाजियाबी 4-4.5 माह के बाद हुई है, तो एक सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि ये 4.5 माह में पाकिस्तान के जो इदारे थे, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं या फिर वो पाकिस्तान की अदालतें हैं या फिर पाकिस्तान की हुकूमत है या पाकिस्तान का सिस्टम है, वो ये बाजियाबी पहले क्यों नहीं करा सका। और 4.5 माह इमरान रियाज खान की जो फैमिली है, उन्होंने जितना सफ़र किया है, जिस तकलीफ़ से वो गुज़रे हैं, उनके वालिद साहब ने जो तकलीफ़ देखी है, जो मुश्किल उन्होंने काटी है, वो सर्टनली जब कोर्ट में वो हेयरिंग्स वगैरह में आते थे, कुछ हेयरिंग्स वगैरह पे मैं भी जाता रहा हूँ तो मेरी उनसे वहाँ पर मुलाकात हुई, उसके अलावा भी मुलाकात हुई, तो मैंने वो देखी है। तो वो सर्टनली घर वालों के लिए बहुत मुश्किल था। और इमरान रियाज की जो कंडीशन अभी बताई जा रही है या बताई गई है, देखी गई है, तो उससे तो ये भी पता चलता है कि इमरान रियाज के ख़ुद के लिए भी बहुत मुश्किल था। तो ये जो बाजियाबी 4.5 महीने बाद हुई है या 4 महीने बाद हुई है, ये पहले क्यों नहीं हो सकी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर आने वाले दिनों में डिस्कशन होती रहेगी और खुल के बेशक ना हो सके, लेकिन तारीख़ जब लिखी जाएगी तो इन सारी मामलात पर बात होगी। मैं बहुत दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि इमरान रियाज खान के जो नज़रियात हैं, उनके जो अफ़कार हैं, उनकी जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, उससे 100% इख्तलाफ हो सकता है, माजी में मैंने भी किया है, लेकिन किसी से इख्तलाफ रखने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप चाहें कि वो आवाज़ ही सफ़ाए हस्ती से मिट जाए, क्योंकि ये कानून के ख़िलाफ़ है, जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ख़िलाफ़ है, आइन के ख़िलाफ़ है। तो वो कहते हैं ना कि आई मे नॉट एग्री विद वॉट यू हैव टू से बट आई एग्री विद योर राइट टू से इट। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इत्तफाक करें हर किसी से उसकी हर बात पे, लेकिन उसके कहने का जो हक़ है आप उससे तो कम से कम इत्तफाक आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो
رائٹ یا وہ حق بھی اس سے چھین لیں گے تو معاشرے میں سرٹنلی پھر جو ایک عدم برداشت ہے وہ ایلیمنٹ فروغ دیتا ہے. تو ایک تو عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے بات میں نے کرنی تھی. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ ان کی اڈیالہ جیل منتقلی ہو چکی ہے. پاکستان تحریک انصاف والوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو منتقلی تقریباً 2 مہینے کے بعد ہو رہی ہے تقریباً وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے پہلے ہی اپلیکیشن دی تھی کہ ان کو منتقل کیا جائے اٹک سے اڈیالہ جیل، لیکن کیونکہ اب جو متعلقہ جج صاحب ہیں جو سائفر کا کیس چلا رہے ہیں ان کے لیے بڑا انکنوینئنٹ ہو رہا تھا کہ وہ پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کی ہیئرنگ کرتے تھے عدالت میں، اس کے بعد اٹک بھاگتے تھے، وہاں جا کے ان کیمرہ پروسیڈنگ ٹرائل چلاتے تھے عمران خان کا، پھر واپس آتے تھے. تو اس وجہ سے اب اڈیالہ میں عمران خان کو منتقل کیا گیا، شاہ محمود بھی ادھر ہی ہیں، تو یہ اکٹھے جوائنٹ ٹرائل دونوں کا کیونکہ چلانا اب مقصود ہے اور اس کو جلدی آگے چلانا مقصود ہے، سزا دینا مقصود ہے، اس وجہ سے عمران خان کو منتقل کیا گیا. اور یہ منتقلی بقول پی ٹی آئی کے سرٹنلی عمران خان کی کنوینئنس ہے ان کے اکوموڈیٹ کرنے کے حوالے سے نہیں کی گئی ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر نمبر 1 تو ان کو سی کلاس میں رکھا گیا ہے، نمبر 2 ان کا جو سیل ہے وہ بہت چھوٹا ہے، نمبر 3 ان کو واک کرنے کی موومنٹ کی اجازت نہیں ہے، ایکسرسائز کی اجازت نہیں ہے. محفوظ کھانے کے حوالے سے ابھی تک ان کی معاملات جو ہے وہ الاؤ نہیں ہو سکے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مینٹل ٹارچر سے ان کو گزارا جا رہا ہے کیونکہ ایک چھوٹے سے سیل کے اندر ان کو بند کیا گیا ہے، لہٰذا کیونکہ ان کی کوئی موومنٹ نہیں ہے جو کہ ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے ایکسرسائز واک وغیرہ کرنا، تو اس وجہ سے یہ ایک مینٹل ٹارچر بھی ہے. اینڈ لاسٹلی وہ یہ کہتے ہیں کہ اوپن ٹرائل بھی ابھی تک الاؤ نہیں ہوا ہے عمران خان کا. تو یہ جو باتیں ہیں اوپن ٹرائل الاؤ نہ ہونا اور باقی جتنے بھی معاملات ہیں وہ تو خیر اپنی جگہ پہ، لیکن جو ایک یہ نقطہ ہے اوپن ٹرائل نہ ہونا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جس کو اگر آپ نظر انداز کرتے ہیں اور عمران خان کو ایک اوپن فیئر پبلک ٹرائل دینے سے انکار کرتے ہیں تو آپ صرف عمران خان کا نقصان نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ نقصان پاکستان کا کر رہے ہیں، پاکستان کے عدالتی و قانونی نظام کا کر رہے ہیں، یہ آپ 24 کروڑ عوام کا نقصان کر رہے ہیں، یہ آپ عدالتوں کا نقصان کر رہے ہیں، یہ آپ وکیلوں کا نقصان کر رہے ہیں، یہ آپ اداروں کا نقصان کر رہے ہیں، یہ آپ پاکستان کی بین الاقوامی سطح پہ جو ساکھ ہے اس کا نقصان کر رہے ہیں، یہ آپ انصاف کا نقصان کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں ایک فیئر اوپن پبلک ٹرائل ہر کسی کا حق ہے in accordance with the constitution of the country and in accordance with the norms and laws that are prevalent at the international level. مطلب کہ یہ تو کہ ڈارکسٹ ایراز میں ہوتا رہا ہے کہ جی اوپن ٹرائل نہ دیا جائے کسی کو. تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں ہٹلر کے زمانے میں یا موسولینی کے زمانے میں یا دیگر جہاں پہ ڈکٹیٹرشپس وغیرہ تھیں وہاں پر لوگوں کو ٹرائی کیا جاتا تھا اور جو ان کے حقوق ہیں وہ دیے بغیر ان کو ٹرائی کیا جاتا تھا. تو سرٹنلی پاکستان میں ایک آئین ہے، جمہوریت ہے، اپیرنٹلی تو ہے، چاہے الیکشنز 90 دن میں پنجاب اور کے پی کے میں نہیں ہو سکے ہیں، چاہے وفاق میں جو حکومت آئی ہے اس کے جانے کے امکانات 90 دن کے اندر نظر نہیں آ رہے، لیکن اس کے باوجود اپیرنٹلی ابھی بھی حکومت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہے، پاکستان میں الیکشن کمیشن ہے، پاکستان میں عدالتیں ہیں، پاکستان میں آئین ہے، قانون ہے، پاکستان میں بقول موجودہ حکومت کے انصاف بھی ہے. تو اگر پاکستان میں یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر انصاف، آئین اور قانون کے تقاضوں کے عین مطابق عمران خان کو ایک اوپن فیئر پبلک ٹرائل ملنا چاہیے، کیونکہ یہ آئین کا تقاضا ہے، آئین کی ڈیمانڈ ہے، آئین کی منشا ہے. اور اگر یہ نہیں ملے گا تو یہ نقصان جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ صرف ایک فرد واحد کا نہیں ہے، یہ پورا سسٹم ڈیریل کرنے کے مترادف ہے، جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ آپ ایک شخص کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں یا اس کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں، اس کو ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس کو سزا دینا چاہتے ہیں یا اس کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں یا اس کو الیکشن سے ڈسکوالیفائی کرانا چاہتے ہیں یا اس کی پارٹی کو نکالنا چاہتے ہیں، سیاسی طور پہ اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، whatever you want to do, whatever the intention is. لیکن اگر جو بھی آپ کی انٹینشن ہے، جو بھی آپ کا ارادہ ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے اور اس مقصد کے نتیجے میں جو بھی آپ کا عمل ہے، اگر وہ عمل یہ ہوگا تو اس سے نقصان اس فرد واحد کو تو آپ سرٹنلی ڈیل کر لیں گے،
لیکن آپ نقصان اس اکیلے فرد واحد کا نہیں کریں گے، نقصان آپ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا کریں گے، کیونکہ وہ عوام جو ہے اس کا اعتماد اٹھ جائے گا سسٹم سے. اور جب کسی ملک میں، کسی معاشرے میں عوام کا اعتماد سسٹم سے اٹھتا ہے یا اٹھ جاتا ہے تو وہ پھر بڑا خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ لوگ اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کرتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہیں کرتے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے یہاں پہ جنگل کا قانون ہے، مائٹ از رائٹ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، جو تگڑا ہے وہ دوسرے کمزور شخص کے ساتھ کوئی بھی سلوک کر سکتا ہے، تو پتہ نہیں میرے ساتھ کل کو کیا ہو جائے، میرے بچوں کے ساتھ کل کو کیا ہو جائے. تو یہ والا جو عدم تحفظ کا احساس ہے، اس کو دور کرنا، اس کو ختم کرنا، اس کو پریویل کرنے سے روکنا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر نقصان، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، کہ ایک فرد واحد کا یا ایک سیاسی جماعت کا یا اس سے جڑے چند سیاسی کارکنان کا نہیں ہوگا، یہ پورے ملک کا نقصان ہوگا، معاشرے کا نقصان ہوگا. تو اس سے بچنا چاہیے. اور وہ لوگ جو اس وقت ہیلم آف دی افیئرس پر ہے ان کو سوچنا چاہیے. میں بہت دفعہ پہلے بھی ویلاگز میں یہ کہہ چکا ہوا ہوں کہ سینٹی ہیز ٹو پریویل. پاکستان میں بدقسمتی ہے، یقین کریں اتنا دکھ ہوتا ہے. خاص طور پہ 10 دن میں پاکستان سے باہر ہوں، امریکہ میں ہوں. امریکہ کے جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، جو چیزیں ہیں، دیکھ کر میں حیران بھی ہوتا ہوں. یہ نہیں کہ میں پہلی دفعہ امریکہ ہوں، پہلے بھی آ چکا ہوں، بہت دیر بھی رہ چکا ہوں امریکہ کے اندر، دیگر ملکوں میں بھی. لیکن every time you come out of Pakistan and you're into a country which is a part of the first world, تو یار آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ صرف ہم کیوں نہیں ڈیزرو کرتے. یہ فیسلٹیز، یہ سسٹم، یہ رول آف لا، یہ قانون اور یہ ایڈمنسٹریشن، یہ گورننس، یہ پالیسی، یہ پلاننگ ہم کیوں نہیں ڈیزرو کرتے. یہ بنیادی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس ہم کیوں نہیں ڈیزرو کرتے. یہ کوالٹی آف لائف، یہ سینیٹیشن، ایجوکیشن، ہیلتھ، سڑکیں، انفراسٹرکچر ہم کیوں نہیں ڈیزرو کرتے. ہم سرٹنلی ڈیزرو کرتے ہیں. ایز پاکستانیز وی ڈیزرو اٹ، بٹ دا پرابلم از that those who are supposed to provide us with these facilities do not realize that we deserve it. They need to realize that we deserve it, and if we deserve it, then it is their duty that they have to pave the way for these facilities for the people of Pakistan, because that is their job. ان کا کام ہی یہ ہے. اور ایونچولی پاکستان کے ساتھ بدقسمتی یہ ہے انفارچونیٹلی کہ جو لوگ اشرافیہ ہے پاکستان میں، ان کی اپنی زندگیاں سیٹ ہیں، تو انہیں لگتا ہے یار ہماری زندگیاں سیٹ ہیں. مثال کے طور پہ ایک پوش ایریا، وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں پیچھے اگر کچی بستی ہے بھی، یا پیچھے کوئی جھونپڑیاں ہیں، یا پیچھے ایک پنڈ ہے یا محلہ ہے، اور وہاں پہ نالیاں جو ہیں ان میں سے گٹر والا پانی باہر آ رہا ہے، یا پھر سینیٹیشن یا پینے کا پانی صاف نہیں ہے، یا اسکول ٹھیک نہیں ہے، یا وہاں پہ ڈسپینسری ٹھیک نہیں ہے، اسپتال تو دور کی بات ہے نا. تو ہمارے یہاں پہ تو چیزیں ساری ٹھیک ہیں نا. تو جب تک یہ سوچ ہے نا، جب تک یہ سوچ ہے، تب تک ملک ترقی نہیں کر سکتا. چند لوگوں کو خوشحال بنانے سے ملک ترقی نہیں کرتے. چند لوگوں کی خوشحالی سے یا ان کے پاس بہت زیادہ پیسے آ جانے سے ملک ترقی نہیں کرتے. ملک ترقی کرتے ہیں جب وہاں کی عوام جو کہ میجورٹی میں ہوتی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ سب کے پاس ایک جیسا لائف سٹائل اپر کلاس کا ہونا چاہیے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام جو ہے، جو میجورٹی میں ہے، کم سے کم ان کے پاس بیسک فیسلٹیز، فنڈامنٹل رائٹس ہونے چاہیے. اور جب تک وہ نہیں ہوں گے تب تک ملک ترقی نہیں کرتا. پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ ہمارا فوکس ہی نہیں ہے اس طرف. پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ ہماری سوچ ہی نہیں ہے اس طرف. اور جب تک ہم اپنی سوچ اس طرف نہیں لے کے جائیں گے، یہ پاور پولیٹکس سے، اس اسٹرگل سے، یہ سکور سیٹل کرنے کے کلچر سے، یہ سیاسی حریف کو دیوار سے لگانے کے بعد ایلیمنیٹ کرنے کے مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں نکلیں گے، تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے. اور اس کے اوپر سب کو سوچنا ہے. تو پی ٹی آئی والے دوست اکثر یہ نعرہ لگاتے ہیں، لیکن میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں، اور پاکستان کے حالات ہمیشہ سے ہی نازک موڑ پہ رہے. ہمیں یاد ہے کہ 90 کی دہائی میں پاکستان کو فیلڈ سٹیٹ کے نام سے پکارا جانے لگا تھا انٹرنیشنل سرکلز پہ. اس کے بعد 9/11 ہوا تو ٹیررسٹ سٹیٹ کے نام سے بھی پاکستان کو مخاطب کیا گیا.
پاکستان نے ہمیشہ سے کم بیک کیا ہے، پاکستان نے ہمیشہ سروائیول کی جنگ لڑی ہے اور سروائیو کیا ہے، لیکن ابھی جو صورتحال ہے نا جی پاکستان میں، وہ اس وجہ سے خطرناک ہے یا اس وجہ سے ناپسندیدہ ہے کیونکہ جب کسی معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے، پولرائزیشن ہوتی ہے، تقسیم ہوتی ہے، تو وہ معاشرہ بکھرتا ہے، اور کوئی بھی بکھرتا ہوا معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ بکھرنے میں تباہی ہوتی ہے، تقسیم میں تباہی ہوتی ہے، پولرائزیشن میں تباہی، اختلاف اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن جب تقسیم کی بنیاد پہ نفرتیں عروج پر پہنچ جائیں اور ان نفرتوں کے نتیجے میں سسٹم قربان ہونے لگے، میرٹ قربان ہونے لگے، رول آف لا، قانون کی بالادستی اور آئین قربان ہونے لگے، تو نتیجہ کیوس ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں بچنا ہے، اور یہ اگر اس سے بچنا ہے، مثال کے طور پہ، اور میں پہلے بھی کئی دفعہ اپنے ویلاگز میں کہہ چکا ہوں کہ اس سے اگر ہمیں بچنا ہے تو سینٹی ہیز ٹو پریویل، نمبر 1، اینڈ نمبر 2 کہ جی ایک شخص اکیلا تباہی سے نہیں روک سکتا یا بچا سکتا۔ عمران خان کے حوالے سے تو چلو ان کے فالوورز کو لگتا ہے کہ جی خان صاحب بڑے سنسیئر ہیں اپنے کوز کے ساتھ، نظریے کے ساتھ، اور اس کے لیے وہ اس وقت 180 کیسز رجسٹر ہونے کے بعد اب جیل میں قید ہیں، اور جیل میں وہ جو لیگل پروسیڈنگز ہیں ان کا سامنا بھی کر رہے ہیں، اور وہ ملک سے نہیں گئے ہیں اور وہ فیس کر رہے ہیں اور وہ کھڑے ہیں وہاں پر، تو ان کے اپنے کارکن کو تو اپنے حد تک عمران خان اکیلا یہی کر سکتا ہے میرے خیال میں۔ اس سے زیادہ عمران خان، بلکہ ایک شخص جو کہ ادروائز انٹرنیشنل لیول کا ایک سٹار تھا اور ایک بہترین مطلب کہ پوش زندگی گزار سکتا تھا، ساری زندگی کرکٹ پہ کامنٹری کر کے، وہ آج اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے ایک سیل میں، اور اس کے بعد 180 کیسز ہیں جن میں سے کچھ میں ایک میں سزا ہو چکی، ایک میں گرفتاری ہے، ٹرائل چل رہا ہے، اور باقی کیسز میں گرفتاری کسی بھی وقت ڈل سکتی ہے۔ JIT کچھ کیسز میں گنہگار ڈکلیئر کر چکی ہے۔ تو اس پوزیشن میں وہ شخص اگر بیٹھا ہوا ہے تو سرٹنلی یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ وہ قربانی تو دے رہا ہے۔ تو عمران خان اس سے زیادہ کیا قربانی دے سکتا ہے؟ مطلب کہ جو میکسیمم وہ دے سکتا تھا وہ یہی دے سکتا تھا کہ وہ اپنی شان و شوکت کی زندگی چھوڑ کے، سٹارڈم کی زندگی چھوڑ کے، پاپولیرٹی چھوڑ کے، کرکٹ چھوڑ کے، یا کسی قسم کی ڈیل نہ لے کر جیل میں جا کے بیٹھ جائے تو وہ جیل میں جا کے بیٹھ گئے۔ اب یہاں سے آگے جو ہوگا وہ سرٹنلی اکیلے عمران خان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر ملک کو بچانا ہے، انتشار کو ختم کرنا ہے، ایک قوم کی حیثیت سے ابھرنا ہے، کوئی معاملات کو بہتر کرنا ہے، کوئی ساتھ والا ملک جو ہمارا ہے وہ کوئی کبھی ہمیں خبر آتی ہے جی چاند پہ پہنچ گیا، کبھی خبر آتی ہے G20 سمٹ کو ہوسٹ کر رہا ہے، اگر ہم نے بھی ترقی کرنی ہے اور ان سے آگے نکلنا ہے تو ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور ادارے بہت مضبوط ہیں پاکستان میں، ان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، ان کو بھی ایسے ملک ترقی نہیں کر سکتا کہ صرف پاور پالیٹکس جو ہے وہ 24 گھنٹے ذہن میں ہو ان لوگوں کے جنہوں نے ملک کو چلانا ہے، اور ان کے ڈیسیجنز جو بھی ہیں وہ صرف پاور پالیٹکس پر بیس کرتے ہوں، اور آپ کا میڈیا بھی جو ہے وہ ہر وقت پاور پالیٹکس سے ریلیٹڈ ڈیبیٹ کرتا رہے، کہیں پہ پلاننگ، ویژن، ترقی، اس حوالے سے باتیں جو ہیں آپ کو نظر ہی نہیں آتی۔ تو اس کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں پھر کہتا ہوں کہ جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان میں، سب کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو ایک بہتر ملک دینا ہے، اس کرائسس کو سروائیو کرنا ہے جس کرائسس میں اس وقت پاکستان ہے، اور جو بڑا سیریس کرائسس ہے، بڑا سنگین بحران ہے، اگر اس میں سے باہر نکلنا ہے تو پھر فی الحال فی الوقت آپسی لڑائیوں کو تھوڑا سا بیک فٹ پہ لے جائیں، مہربانی فرمائیں، اور جو ملک ہے اور جو قوم ہے اور جو ریاست ہے، اس کا اور اس کا جو مستقبل ہے، اس کو ترجیح پہ لے آئیں، تھوڑا سا ترجیح پہ، اور اگر ہم یہ کریں گے میرے خیال میں بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ باقی یہ ہے جی کہ حالات اوورآل تو ابھی تو اچھے نہیں، مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے حوالے سے خبریں ہیں کہ ان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کو مطلب کہ اٹھایا گیا، ابڈکٹ کیا گیا، لیکن
پی ٹی آئی والے مثال کے طور پہ فاروق حبیب کے حوالے سے، عثمان ڈار کے حوالے سے، شیخ رشید کے حوالے سے، حسان نیازی کے حوالے سے. اگلے دن مجیب الرحمان شامی صاحب اپنے شو میں بتا رہے تھے کہ 111 جرنلسٹ نے ایک اپلیکیشن اوپن لیٹر لکھا ہے ٹو دا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. وہ جو 111 لوگ ہیں اس میں میں بھی شامل ہوں کہ جی حسان نیازی نے جو کچھ بھی کیا کم از کم اس کو فیئر ٹرائل تو دیں، اس کو پروڈیوس کریں بیفور اے کورٹ آف لا، اس کو فارملی اریسٹ کریں اور فیئر ٹرائل دیں. اور اگر اس کے بعد عدالت کا جو بھی فیصلہ آئے گا قانون کے مطابق حسان نیازی اس کو فیس کرے گا. لیکن یہ کہ حسان نیازی کا پتہ ہی نہ لگے کہ حسان نیازی کہاں پہ، دس از سرٹنلی ناٹ جسٹ اگینسٹ دا لا اینڈ کانسٹیٹیوشن، بلکہ اس سے ملک کا، معاشرے کا نقصان ہو رہا ہے. لوگ بہت زیادہ اپنے آپ کو عدم تحفظ کا شکار محسوس کرتے ہیں پھر ملک میں. یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی معاشرے کے لیے غلط ہے. آج کے ویلاگ میں اتنا ہی. انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطہ قائم رہے گا. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.